के साथ बहुत सारी बातें करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ आपके जाने पहचाने जनाब हामिद मीर साहब को कि वो यहाँ आपसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा, मुनव्वर सईद साहब, कामरान लशारी साहब और जो स्टेज पर सदारत के लिए बैठे हैं गवर्नर सिंध साहब, सबसे अहम आदमी जनाब अहमद शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस तकरीब का अहतमाम किया। और एक ख़ास तौर पे इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत अरसे के बाद आज मुझे एक ऐसी तकरीब में शिरकत का मौका मिला जहाँ पहले पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया और उसके बाद आज़ाद कश्मीर का कौमी तराना भी पेश किया गया। तो मुझे ये कहा गया था कि आपने पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते पे बात करनी है, तो सच्ची बात कर रहा हूँ। जब आज़ाद कश्मीर का तराना जो है वो हम खड़े होकर सुन रहे थे तो जिसके अंदर एक बिजली सी दौड़ रही थी और मैं ये सोच रहा था ये कैसा अजीब इत्तेफाक है कि ये जो आज़ाद कश्मीर का कौमी तराना आज यहाँ पे पेश किया गया, ये हफीज जलंधरी साहब ने लिखा था और पाकिस्तान का कौमी तराना भी हफीज जलंधरी साहब ने लिखा था। और हफीज जलंधरी साहब ने आज़ाद कश्मीर का कौमी तराना पाकिस्तान के कौमी तराने से पहले लिखा, बाद में पाकिस्तान का कौमी तराना। तो ये एक ऐसा लिंक है कश्मीर का पाकिस्तान के साथ जो खत्म नहीं हो सकता। और हफीज जलंधरी साहब जो है वो अल्लामा इकबाल के बहुत करीब थे और श्रीनगर जाते थे मुज़ाहिरे शोहदा पे, और वहाँ जाके वो जो शोहदा के मज़ार पे खड़े होकर उन्होंने एक दफ़ा एक नज़्म गई थी और वो जो नज़्म है वो भी मुझे याद आ रही है। उसमें उन्होंने कहा था, लाला रो ये तुरबतें ये सीना हाय दाग दाग, हमने अपने खून से रोशन किए हैं चिराग, सरफरोशो इन चिरागों से ज़िया लेते हुए आगे और आगे बढ़ो नामे खुदा लेते हुए। तो ये आज हमें अहमद शाह साहब ने यहाँ पे इकट्ठा किया है कि पाकिस्तान के शायर, अदीब, दानिश्वर जो हैं वो कश्मीरियों की जो नौजवान नस्ल है और कश्मीर के जो शायर और अदीब हैं उनको एक दूसरे से न सिर्फ मुतारफ़ करवाया जाए बल्कि जोड़ा जाए और जो एक ताल्लुक़ है उसको री एक्सप्लोर किया जाए, दोबारा उसको एक्सप्लोर किया जाए। और यहाँ पे चारों पाकिस्तान के चारों सूबों की नुमाइंदगी मौजूद है जिसका क्रेडिट अहमद शाह साहब को जाता है, तो उनके लिए भरपूर तालियां। मैं आज कोई सियासी तकरीर तो नहीं करूंगा। आमतौर पे अहमद शाह साहब का जो लिटरेचर फेस्टिवल होता है उसमें क्वेश्चन आंसर के सेशन में जो नौजवान हैं वो हमें डी ट्रैक कर देते हैं, सियासत की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए मैंने आज पहली दफ़ा, कई लिटरेचर फेस्टिवल में मैं बात कर चुका हूँ, पहली दफ़ा मैंने सोचा कि कुछ मैं लिख के ले आऊँ क्योंकि इधर नौजवान बहुत हैं और ख़ास तौर पे ये जो आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब यहाँ बैठे हैं ये भी मौजूद हैं, उस्ताद भी मौजूद हैं, उनके शागिर्द भी मौजूद हैं। तो उनके सामने ऐसी बात की जाए कि जो सुनने के बाद वो कुछ मज़ीद जिस्तजू का शिकार हो जाएं और जिस पे जो बात मैं यहाँ करूँ उसको मज़ीद ज़रा आगे बढ़ाएं। तो आप ये तो जानते हैं, आप सब जानते हैं कि शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि यही अल्लामा इकबाल थे जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी का ख्वाब भी देखा और कश्मीर की तहरीक आज़ादी का बाकायदा ऐलान खुद अपनी ज़ुबान से किया, खुद अपनी ज़ुबान से किया। आप ये तो जानते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनाया। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1944 में 1944 में रावलपिंडी के करीब एक सरसब्ज
پہاڑی علاقے کو پاکستان کا دارالحکومت بنانے کا فیصلہ صرف اس لیے کیا کہ یہ کشمیر کے بہت قریب ہے. اور جو بھی بات کروں گا میں آپ کے ساتھ، نوجوان جو ہیں وہ اگر چاہیں تو میں ان کو کتابوں کے نام بتاؤں گا، دستاویزی ثبوت بھی دوں گا، کوئی چیز بغیر ثبوت کے نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ باتیں آپ لوگ اپنی جو کالج یونیورسٹی میں جو آپ کو پڑھائی جاتی ہیں کتابیں، ان میں یہ باتیں شامل نہیں ہیں. تو آج میں کچھ ایسی لاپتہ سچائیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو آپ کو پاکستان اور کشمیر کے رشتے کی گہرائی بھی بتائیں گی اور حکمران طبقے کی بے اتنائی بھی بتائیں گی، جنہوں نے ان رشتوں کی گہرائی کو آپ سے چھپا کے رکھا ہے. آپ ہر سال پاکستان کے یوم آزادی اور یوم دفاع پر بہت سے ترانے اور ملی نغمے سنتے ہیں. ایک ترانہ تو پاکستان ایئر فورس کی باقاعدہ پہچان بن چکا ہے. بچے بچے کو اس ترانے کے یہ مصرعے یاد ہیں: تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. یہ بہت مشہور ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اب آپ اس کی ذرا بیک گراؤنڈ میں جائیں کہ یہ کہاں سے آیا. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ دراصل مولانا عبد المجید سالک کی ایک نظم ہے جو انہوں نے 13 جولائی 1931 کو سری نگر میں شہید ہونے والے کشمیریوں کے لیے لکھی اور اپنے اخبار روزنامہ انقلاب میں شائع کی. 13 جولائی 1931. 13 جولائی آج بھی یوم شہدائے کشمیر کے طور پہ منایا جاتا ہے. اور اسی 13 جولائی کے وطن سے 14 اگست نے جنم لیا. 13 جولائی یوم شہدائے کشمیر کے وطن سے 14 اگست نے جنم لیا، جو پاکستان کا یوم آزادی ہے. کیسے؟ میں ایسی ہوا میں بات نہیں کر رہا، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یوم شہدائے کشمیر اور پاکستان کے یوم آزادی میں جو ایک مضبوط تعلق ہے، یہ قرآن نے پیدا کیا ہے. اس تعلق کی کہانی جموں سے شروع ہوتی ہے اور سری نگر تک پہنچتی ہے. 29 اپریل 1931 کو جموں کے مسلمان نماز عید کے لیے ایک عیدگاہ میں اکٹھے ہوئے اور وہاں پہ مفتی محمد اسحاق صاحب جو ہیں، انہوں نے خطبے میں ایک قرآن کی آیت پڑھی جس میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر آیا. تو مفتی صاحب نے فرعون کے ظلم و ستم کا ذکر کیا. تو وہاں پہ ایک پولیس افسر تھا بابو کھیم چند، اس نے مداخلت کی اور خطبے کو روکنے کا حکم دے دیا، جس پہ جو جموں کے مسلمان ہیں انہوں نے احتجاج شروع کر دیا. اور احتجاج کے دوران بہت سے مسلمان گرفتار ہوئے، ان کو جموں کی سینٹرل جیل میں بند کیا گیا. وہاں ایک اور انسپیکٹر تھا لبو رام نے بھی قرآن کی وہاں پہ توہین کی مسلمانوں کے سامنے. جس کے بعد جو مسلمانوں کا احتجاج ہے یہ سری نگر تک پھیل گیا. اور سری نگر میں خانقاہ مولا حضرت شاہ ہمدان پر ایک احتجاج ہوا. تو ایک پختون نوجوان تھا پٹھان، اس کا تعلق تھا دیر سے، جو دیر اب پاکستان میں ہے. وہ ایک انگریز فوجی افسر کا کک تھا، خانسامہ تھا، اس کا نام تھا عبد القدیر. اسے گرفتار کر لیا گیا کیونکہ اس نے کہا کہ یہ جو ڈوگرا راجا ہے اس نے قرآن کی توہین کی ہے، تو ہمیں اس کے محل کی طرف مارچ کرنا چاہیے. 13 جولائی 1931 کے دن سری نگر کی سینٹرل جیل میں اس کے خلاف مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی. تو سری نگر کے مسلمان اس پردیسی پختون کے حق میں جیل کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور مظاہرہ شروع کر دیا. اور انہوں نے جیل کے سامنے اذان دینی شروع کر دی. ان پر فائرنگ ہوئی. فائرنگ میں 22 کشمیری مسلمان شہید ہو گئے. اور وہ جو مسلمان شہید ہوئے ان کے لیے یہ ترانہ لکھا گیا، مولانا عبد المجید سالک نے لکھا. اور پھر یہ واقعہ جب علامہ اقبال کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک کشمیر کمیٹی قائم کی. اس کشمیر کمیٹی کا پہلا اجلاس 9 اگست 1931 کو لاہور میں ہوا اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ 14 اگست 1931 کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا. اور پھر 14 اگست 1931 کو
لاہور کے باغ بیرون موچی گیٹ میں علامہ اقبال کی صدارت میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا، بہت بڑا، اور وہاں پر علامہ اقبال نے خود کشمیر کی آزادی کے نعرے لگوائے اور کشمیر کی تحریک آزادی کا باقاعدہ اعلان علامہ اقبال نے اپنی زبان سے 14 اگست 1931 کو کیا۔ اب آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں، خاص طور پہ جو میرے یہاں پہ صحافی دوست ہیں، اور یہ بات کسی آپ کے کورس کی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی۔ آپ نے یہ تو سنا ہے نا کہ پاکستان کا لفظ جو ہے وہ چودھری رحمت علی صاحب نے بنایا تھا، اور اس لفظ میں جو پے ہے وہ پنجاب کے لیے ہے، الف افغانیہ کے لیے ہے یعنی کہ خیبر پختونخوا کے لیے ہے، کاف کشمیر کے لیے ہے، سین سندھ کے لیے ہے، اور تان بلوچستان کے لیے ہے۔ چودھری رحمت علی صاحب اس لفظ کو 1933 میں سامنے لائے، 1933 میں، لیکن آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ 1928 میں ایک کشمیری صحافی سید غلام حسن شاہ کاظمی نے 7 روزہ پاکستان کے ڈیکلیریشن کے لیے ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد کو درخواست دی تھی۔ 7 روزہ پاکستان۔ اب کاظمی صاحب جو ہیں ان کا تعلق تھا مقبوضہ کشمیر کے علاقے ہندواڑہ سے، اور وہ مولانا ظفر علی خان کے اخبار زمیندار میں کام بھی کرتے تھے اور مولانا ظفر علی خان کے ساتھ گرفتار بھی ہو چکے تھے۔ ٹریک ریکارڈ کوئی اچھا نہیں تھا، تو ان کو ڈیکلیریشن دینے سے انکار کر دیا گیا، لیکن ان کو اس نام سے بڑی محبت تھی، تو 1935 میں انہوں نے دوبارہ ڈیکلیریشن دیا، ڈیکلیریشن کے لیے درخواست دی تو ان کو اجازت مل گئی، اور پھر مئی 1936 میں 7 روزہ پاکستان کے نام سے ایبٹ آباد سے ایک کشمیری صحافی نے اپنا اخبار شروع کیا، اور پاکستان کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ اب 1937 میں کانگریس کی حکومت آ گئی، اس وقت یہ صوبہ سرحد تھا، اور ڈاکٹر خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس اخبار پر پابندی لگا دی، لہٰذا کاظمی صاحب سری نگر چلے گئے، وہاں پہ ایک اخبار تھا حقیقت، تو وہاں حقیقت اخبار میں انہوں نے پاکستان کا پرچار شروع کر دیا، اور وہ جو غلام حسن شاہ کاظمی صاحب ہیں وہ مظفر آباد میں دفن ہیں، آپ کے شہر میں، یہاں پہ ایک علاقہ ہے ٹنگر شریف، وہاں پہ ان کا مزار واقع ہے۔ تو اس لیے جو مظفر آباد والے ہیں ان کو فخر ہونا چاہیے کہ ان کی سرزمین پر ایک ایسا درویش صحافی دفن ہے جس نے 1928 میں پاکستان اخبار کے نام سے پاکستان کو شہرت دی۔ یہاں پہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو 23 مارچ 1940 کی جو قرارداد لاہور ہے، جس کو اب ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں، آپ وہ پوری قرارداد پڑھیں۔ 23 مارچ 1940 کی قرارداد میں ایک علیحدہ وطن کا ذکر ہے، لفظ پاکستان نہیں ہے اس میں، یعنی کہ 1940 تک مسلم لیگ نے لفظ پاکستان کو ایڈاپٹ نہیں کیا تھا، لیکن ایک کشمیری صحافی سید غلام حسن شاہ کاظمی نے 1928 میں پاکستان کو ایڈاپٹ کر لیا۔ یہ ہے پاکستان اور کشمیر کا تعلق۔ اب آپ کو پتہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح بہت ان کو کشمیر سے محبت تھی، وہاں پہ وہ کئی دفعہ گئے، تو 1944 میں وہ سچیت گڑھ کے راستے سے جموں گئے، جموں سے سری نگر گئے، اور اس دورے میں سری نگر میں ان کی ملاقات ہوئی، ایک کشمیری صحافی تھے کے ایچ خورشید صاحب، جو بعد میں آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ بھی بنے، تو کے ایچ خورشید صاحب ان کے سیکرٹری بن گئے۔ اب ایک لمبی کہانی ہے، ایک کشمیری نوجوان کے ایچ خورشید اور قائد اعظم کا جو تعلق ہے، بہت لمبی کہانی ہے۔ میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ بعد میں جب کے ایچ خورشید صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تو قائد اعظم نے ان کی رہائی کے لیے جواہر لال نہرو سے بات کی، اور وہ ریلیز ہو گئے، واپس آ گئے۔ پھر قائد اعظم کی وفات ہو گئی، لیکن محترمہ فاطمہ جناح نے کے ایچ خورشید کو اپنے بیٹے کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا، اپنے ساتھ رکھا، اپنے خرچے پہ پڑھنے کے لیے بیرون ملک بھیجا، اور پھر جب ایک کشمیری خاتون سریا صاحبہ سے کے ایچ خورشید صاحب کی سیالکوٹ میں شادی ہوئی، تو کے ایچ خورشید صاحب کا جو شادی کا جوڑا تھا وہ فاطمہ جناح صاحبہ نے خصوصی طور پہ کراچی سے بنوا کے بھیجا، اور اس کے بعد جب شادی ہو گئی تو اس کشمیری وہ صحافی تھا جو وہ بیرسٹر بن چکا تھا، اسے اور اس کی دلہن کو
فاطمہ جناح صاحبہ نے اپنے ساتھ کراچی میں اپنے گھر پہ رکھا، اور پھر وہ ثریا صاحبہ جو ہے، احمد فواد صاحب یہاں موجود ہیں، ان کا تعلق اسی خاندان سے ہے، وہ پھر فاطمہ جناح کی سیکرٹری بن گئی۔ کتنا گہرا تعلق ہے کشمیر کا، پاکستان کا، اور قائد اعظم محمد علی جناح اور محترمہ فاطمہ جناح کا۔ اچھا، جب قائد اعظم 1944 میں واپس جا رہے تھے تو یہ مظفر آباد سے گزرے، اور جب وہ راولپنڈی کے قریب پہنچے تو ایک علاقہ وہاں بارہ کہو، تو بارہ کہو میں کے قریب انہوں نے دیکھا کہ رائٹ سائڈ پہ بڑی سرسبز پہاڑیاں ہیں، تو انہوں نے کہا گاڑی روکیں۔ وہاں ایک جگہ مل پور، وہاں پہ انہوں نے گاڑی رکوائی۔ چودھری غلام عباس مسلم کانفرنس کے رہنما ان کے ساتھ تھے، تو قائد اعظم نے ان کو بتایا، پوچھا چودھری صاحب یہ بتاؤ کہ جب پاکستان بن جائے گا تو اس کا کیپٹل کہاں پہ ہوگا؟ تو چودھری صاحب نے کہا جی لاہور۔ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کراچی۔ انہوں نے کہا نہیں۔ چودھری صاحب نے پوچھا پھر کہاں پہ ہوگا دارالحکومت؟ قائد اعظم نے ان کو انگریزی میں کہا کہ دارالحکومت اس سبزہ زار میں ہوگا، کیونکہ یہ کشمیر کے بہت قریب ہے۔ اور یہ جو بات ہے، یہ مولانا اسماعیل زبی صاحب نے جو اسلام آباد پہ کتاب لکھی ہے، اسلام آباد کی ہسٹری پہ، اس میں انہوں نے تاریخی شواہد کے ساتھ اس بات کو شامل کیا ہے۔ اور اس کے بعد بہت سی باتیں آپ جانتے ہیں کہ پھر پاکستان تو 14 اگست کو بنا، لیکن 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں مسلم کانفرنس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا، اور اس میں بہت سے رہنماؤں کا کردار تھا۔ سردار ابراہیم صاحب تھے۔ پھر پاکستان 14 اگست کو بنا، اور 23 اگست کو سردار عبدالقیوم خان صاحب جو ہے انہوں نے نیلا بٹ سے اپنی تحریک شروع کر دی اور مجاہد اول کہلائے۔ تو پاکستان کے ایک عظیم شاعر احمد فراز صاحب کا نام آپ نے سنا ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ فواد صاحب کو تو پتہ ہے اس بات کا، شاید منور سعید صاحب کو بھی پتہ ہو، لیکن بہت سے نوجوان جو ہیں یہاں پہ ان کو نہیں پتہ۔ یہ جو احمد فراز صاحب ہیں، یہ جو 1947 میں جو لوگ یہاں پہ مظفر آباد آئے تھے کشمیریوں کا ساتھ دینے اور لڑائی میں حصہ لیا، اس میں احمد فراز صاحب بھی شامل تھے۔ خود آئے یہاں پہ اور جہاد کشمیر میں حصہ لیا۔ اور فراز صاحب جو ہیں وہ کبھی کبھی مجھے اپنے گھر پہ وہ تصویر دکھایا کرتے تھے، جب وہ مظفر آباد میں یہاں کے لوکل مجاہدین کے ساتھ ایک گروپ فوٹو تھا۔ تو جو کشمیر کی تحریک آزادی ہے، اس میں علامہ اقبال، فیض احمد فیض، احمد فراز، حبیب جالب، احمد ندیم قاسمی، پاکستان کے ہر بڑے شاعر کا اس میں کردار ہے۔ اور جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ہمارے جو کشمیری بھائی بہن ہیں، ان میں جو شاعر ادیب ہیں، انہوں نے بھی پاکستان سے محبت میں بہت نظمیں لکھی ہیں، بہت انہوں نے اس پہ آواز بلند کیا ہے۔ ان کی بھی ایک لمبی فہرست ہے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ لیکن ایک اور چیز جو میں اب آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور کشمیر کے تعلق کو ہزاروں شہداء نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ پاکستانی فوج کے پہلے نشان حیدر کیپٹن محمد سرور نے بھارت کے زیر قبضہ جو اس وقت کشمیر کا علاقہ ہے اڑی، وہاں پر ایک پہاڑی ہے تل پترا، وہاں پہ انہوں نے اپنی جان دی۔ اور کیپٹن محمد سرور آج بھی مقبوضہ کشمیر کے اس اڑی کے علاقے میں اس پہاڑی پہ آج بھی وہاں پہ دفن ہے۔ نشان حیدر پاکستان کا مقبوضہ کشمیر میں دفن ہے۔ ایک اور نشان حیدر کیپٹن کرنل شیر خان 1999 میں کارگل میں شہید ہوئے۔ میرے پاکستان کے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، آپ کو شاید پتا ہو کہ یہ جو بہادر کیپٹن تھا جس نے سوابی میں جنم لیا، کارگل میں شہادت کا رتبہ حاصل کیا، اس کا نام کشمیر کے ایک بہادر سپوت کرنل شیر خان کے نام پہ رکھا گیا۔ اور کرنل شیر خان آپ کو پتہ ہے کون تھے؟ پلندری سے ان کا تعلق تھا، اور 1947-48 میں جو مزاحمت ہوئی تھی ڈوگرا فوج کے خلاف، اس میں ان کا بڑا رول تھا، اور بعد میں وہ اس ریاست جموں و کشمیر کے پریزیڈنٹ بھی بنے کرنل شیر خان صاحب مختصر عرصے کے لیے۔ اس کرنل شیر خان کے نام پہ کیپٹن کرنل شیر خان کا نام رکھا گیا۔ اس کا تعلق سوابی سے تھا، اس کرنل شیر خان کا نام پلندری سے تھا۔ تو سوابی اور پلندری کا کیا تعلق ہے؟ یہ پاکستان اور کشمیر کا تعلق ہے۔
اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ کچھ دن پہلے 9 مئی کو جب کیپٹن کرنل شیر خان کی جو یادگار ہے جب اس کی توہین ہوئی تو وہ صرف سوابی کے کیپٹن کرنل شیر خان کی توہین نہیں تھی، وہ پلندری کے کرنل شیر خان کی بھی توہین تھی، اور یہ جو شہداء کی توہین کی گئی ہے 9 مئی کو یہ ناقابل معافی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت کے ہاتھوں 1984 میں پھانسی پانے والے شہید کشمیر مقبول بٹ کے خطوط پر مشتمل کتاب شعور فردہ میں ایک خط شامل ہے جو انہوں نے اپنی بھانجی عذرا میر کے نام لکھا تھا۔ یہ خط بڑا اہم ہے۔ مقبول بٹ شہید نے لکھا، پاکستان کا حکمران طبقہ کشمیر کی آزادی پہ صرف زبانی جمع خرچ کرتا ہے، البتہ پاکستان کے عوام ہمارے اصلی دوست اور حامی ہیں۔ یہ مقبول بٹ صاحب کے الفاظ ہیں کہ پاکستان کے عوام ہمارے اصلی دوست اور حامی ہیں اور ان کی مدد کشمیری عوام کو ضرور حاصل ہوگی۔ انہوں نے اپنے اس خط میں لکھا کہ جب کشمیری آگے بڑھیں گے تو پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہوں گے، اور یہ وہی مقبول بٹ صاحب ہیں جن کی احمد فراز سے بڑی دوستی تھی، اور مقبول بٹ صاحب نے جب پھانسی پائی تو احمد فراز صاحب نے ان کے لیے ایک نظم لکھی، اس کے بھی کچھ 2 اشعار میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں۔ فراز نے شہید کشمیر مقبول بٹ کے لیے کہا، میں بھی تیرا ہم سفر تھا لیکن میں آبلا پا تھا بھر کے پا تو، زندہ کے عذاب تک رہا میں اور منزل دار تک گیا تو۔ اب آئین پاکستان کا آرٹیکل 257 اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں اس لٹریچر فیسٹیول میں جو انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 370 ہے اس پہ تو بات ہوگی۔ میں نے کہا میں ذرا اپنے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 257 کی بھی بات کر دوں۔ یہ جو آئین کا آرٹیکل 257 ہے، نوجوانوں اور طالب علموں اس کو آپ ضرور پڑھیں، چھوٹا سا آرٹیکل ہے، یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ 257 کہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل کیا جائے، اور آگے چل کے یہ جو آرٹیکل ہے کہتا ہے کہ جب مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل ہو جائے گا تو ان قراردادوں پہ عمل درآمد کے بعد کشمیری عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنی مرضی سے کریں گے۔ یہ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے۔ یہ آئین، اور یہ دیکھیں کہ جو آئین ہمارا لکھنے والے تھے انہوں نے اس ایک آئین میں جو اس وقت کشمیر میں جو مختلف سیاسی مکاتب فکر ہیں ان سب کو ایک چھوٹے سے آرٹیکل میں اکٹھا کر دیا۔ تو پاکستان کا خواب ایک کشمیری النسل شاعر علامہ اقبال نے دیکھا، اور کشمیر کا آزادی کا خواب بھی علامہ اقبال نے دیکھا۔ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا پاکستان کی آزادی مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایک خواب کی تعبیر سامنے آ چکی، دوسرا خواب بھی حقیقت ضرور بنے گا، لیکن یہ بھی ہمیں ماننا چاہیے کہ جب پاکستان ڈولتا ہے تو کشمیر بھی ڈول جاتا ہے۔ اگر پاکستان کبھی کوئی حکمران کمزوری دکھاتا ہے تو پھر کشمیری بھی بڑے مایوس ہوتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ جو آج کی کانفرنس ہے یہ پاکستان اور کشمیر کے نوجوانوں میں نیا جوش اور ولولہ پیدا کرے گی۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے، آخر میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ یہ جو 2 سال پہلے لائن آف کنٹرول پہ ایک سیز فائر ہوا تھا، پاکستان کی نیت تو اچھی ہوگی کہ سیز فائر سے کشمیریوں کو فائدہ ہوگا، لیکن ہوا کیا کہ انڈیا نے لائن آف کنٹرول سے اپنی فوج نیچے بھیجی، اور وہاں پہ بھارتی فوج کا کشمیریوں پہ جو ظلم و ستم ہے وہ مزید بڑھ گیا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو 2021 فروری میں جو سیز فائر ہوا تھا اس کا کشمیریوں کو فائدہ نہیں ہوا، اس کا ہندوستان کو فائدہ ہوا، جس کی وجہ سے کشمیریوں میں کچھ مایوسی پیدا ہوئی۔ لیکن آخر میں احمد فراز کا شعر، احمد فراز مجاہد کشمیر، اس نے کہا دشمن کو مخاطب کر کے، تو میرے غنیم نہ بھول تو کہ ستم کی شب کو زوال ہے، تیرا جبر و ستم بلا سہی، میرا حوصلہ
کمال ہے. پاکستان زندہ باد, کشمیر زندہ باد. Thank you so much, Hamid Mir Sahab.